कड़ा में तेल खोलने लगा। उसको 2 बेटियां थी, उनको पकड़वाया, कहा अब बोल, अगर मेरा कलमा पढ़ती है तुझे जिंदगी मुबारक, बच्चियां मुबारक। अगर मूसा का कलमा पढ़ती है पहले तेरी बच्चियों को जलाऊंगा फिर तुम्हें जलाऊंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने कहा फिरौन ये मेरी 2 हैं, मेरी 100 भी होती तो मैं आग में डाल देती, ये तो 2 हैं। औलाद के लिए करते हो ना, शराब क्यों बेच रहा है? बच्चों का मुस्तकबिल बन जावे। ये माँ देखो, ये माँ खड़ी हुई है, जो माँ का कलेजा ज्यादा नरम होता है औलाद के लिए, इसलिए अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की तशबीह बाप से नहीं दी, माँ से दी है। और ये माँ खड़ी है, एक बोल पर कह सकती है, एक बोल कुफर का बोले, घर जाके तौबा करे, ईमान भी बच गया, औलाद भी बच गई। उसने कहा ये तो 2 हैं, 100 भी होती तो कुर्बान करती। तो उन्होंने बड़ी बच्ची को खींचा, उसने अम्मा को पुकारा। उस मां पे क्या गुजरी होगी जब उसकी बच्ची को आग की तरफ घसीटा जा रहा होगा। उसको टांगों से पकड़ा, यूं छोड़ा, खोलते तेल में वो मछली की तरह तली गई। मां का कलेजा फट गया, लेकिन आह न कर लबों को से, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा। आह नहीं की तो अल्लाह ने आंखों से पर्दा हटाया। मां ने बच्ची की रूह को निकलते देखा, वो कह रही अम्मा सबर करो, जन्नत में इकट्ठे होने वाले हैं। फिर वो मासूम दूध पीती बच्ची को पकड़ा जो दिल के ज्यादा करीब होती है। उसको तो पता भी नहीं चला, बड़ी को तो पता चल रहा था क्या होने वाला है, उसको तो कुछ पता नहीं, उसकी तो चीख भी ना निकली, वो तो गई और तल के राख और कोयला हो गई। फिर अल्लाह ने मां की आंखों से पर्दा हटाया और मां ने बच्ची की रूह को निकलते देखा, कहा अम्मा सबर करो, अभी इकट्ठे हो जाएंगे। फिर उसने बांदी को पकड़ा तो उसने कहा एक ख्वाहिश है, एक दरख्वास्त है। फिरौन ने कहा क्या? कहा जब मुझे भी जला दो तो हम तीनों की हड्डियां इकट्ठी दफन कर देना, जुदा ना करना। कहा हाँ हाँ कर दिया जाएगा। वो भी जल गई, उसकी हड्डियों को दफन कर दिया। 2000 साल के बाद हमारे नबी मेराज पे जा रहे हैं। जब आप बैतुल मक़दस से गुजरते हुए पहुंचे तो आपको जन्नत की खुशबू आई। करीब करो, आपको जन्नत की खुशबू आई। छोड़ दो। आपने जिब्रील से पूछा ये जन्नत की खुशबू कहां से आ रही है? तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, फिरौन की बांदी अपनी बेटियों के साथ जहां दफन है, ये खुशबू वहां से आ रही है। और उसको मरे हुए 2000 साल हो चुके हैं, 2000 साल से उसकी कब्र खुशबूदार है। और वो पैगाम दे रही है पेरिस वालों को कि अल्लाह को यूं भी राजी किया जाता है, या अपनी तारीख बदल दो, या अपने तरीके बदलो, या अपनी हैसियत खत्म मिटा दो, मुहम्मदी हैसियत मिटा दो, या अपने तरीके बदलो। एक सौदा करो आज अल्लाह की बारगाह में। इतने बड़े मजमे कभी कभी इकट्ठे होते हैं, अहबाब जमा है मीर हाल दिल कहले, फिर इल्तिफात दिले दोस्तां रहे न रहे। कलमे वाले बन के रहो, मुहम्मदी बन के रहो। है 12 रबीउल अव्वल है और आप जा रहे हैं, पैगाम मिल चुका है कि आज वापसी है। बेगमात को बुलाया, मुलाकात की रवाना कर दिया। बेटी को बुलाया, फातिमा मुलाकात की रवाना कर दिया। अली को बुलाया, सरगोद में रख के दुआ दी, रुखसत कर दिया। आंख में कुछ नहीं बहा। आखिर में बच्चों को बुलाया, एक 6 साल एक 7 साल, दोनों को जो यूं लिया वो साथ ही आंसू छलक पड़े। एक को जहर में तड़पता देखा, एक को नेज़े पे चढ़ता देखा, साथ ही ऐसे आंसू टप 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 यूं भींचा, सर चूमे, रुखसत कर दिया। दुआ नहीं की कि मेरे बच्चों को बचा या अल्लाह। जहर की मौत बड़ी औखी मौत होती है, और ज़बा होना, दुआ नहीं की। अल्लाह की तकदीर के सपुर्द किया कि मेरी औलाद का खून पानी है मेरी उम्मत के बाग का, और इनकी बूटियां खाद हैं मेरी उम्मत के गुलशन और बागीचे की। उस पर कोई हाथ नहीं उठाए। लेकिन जब मलकुल मौत ने आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम है, आना चाहें तो ले आओ, जाना चाहें तो, रहना चाहें तो छोड़ के आ जाओ।
آپ نے فرمایا پہلے جبریل آئے، پوری سناؤں آپ کو، پہلے جبریل آئے کہ یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے. آپ نے کہا آ جائیں. انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کہہ رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کہا. آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے کہا تھا پوچھ کے آنا بن پوچھے نہ آنا، پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا. آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دوں تو مجھے بھی لے جاؤ گے؟ کہا جی آپ کو بھی لے جاؤں گا. پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، تو کیا کہتا ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق. تو یا میرے نبی نے یہ سوال اٹھایا، یہ سوال نہ اٹھتا تو دیکھتے آج میرے تمہارے ساتھ کیا ہوتا. یا میرے نبی نے سوال اٹھایا کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں. یہ کیوں نہیں کہا حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ کیوں نہیں کہا میرے گھر کے ساتھ جو ہونے والا ہے پہلے اس کا تو مجھے بتائے کیا کرے گا؟ کہ جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. یہ کسی نبی نے سوال نہیں اٹھایا، تمہارے نبی نے سوال اٹھایا ہے. جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا رہا. جبریل پیغام لے یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے. کہا الان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ بلا لے مجھے اپنے پاس بلا لے. اور جاتے ہوئے دو باتوں کی نصیحت فرمائی. الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، چاہے پیرس میں رہو، چاہے ہالینڈ میں رہو، چاہے بیلجیم میں رہو، نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم، اللہ طاقت دے دے تو غریبوں پہ ظلم نہ کرنا. اللہ طاقت دے دے تو غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، غریبوں پہ ظلم نہ کرنا. اللہ طاقت دے دے تو کسی پہ زیادتی نہ کرنا، اپنے محتاطوں پر، فقیروں پر، نوکروں پر، ملازموں پر زیادتی ظلم نہ کرنا. آخری وصیت تھی. اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت کافی تھا تباہ کر دینے کے لیے، بندر خرزین بننے کے لیے بہت کافی تھا. مچھلی کھانا بہت چھوٹا جرم ہے ماں کی نافرمانی کے مقابلے میں. اللہ نے ان کو مچھلی کھانے پہ بندر بنا دیا. یہاں مائیں ذلیل ہو رہی ہیں اور اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، پر بیچ میں میرے نبی کی دعا ہے. جب جھوٹ بولا جاتا ہے، جب شراب بیچی جاتی ہے، جب جوا کھیلا جاتا ہے، جب زنا کیا جاتا ہے، جب ناحق قتل کیا جاتا ہے، جب نماز چھوڑی جاتی ہے، جب بیویوں سے برا سلوک کیا جاتا ہے، جب لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، جب بھائی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے، جب رشوت کا مال چلتا ہے، جب سود کا پیسہ چلتا ہے، جب لوٹ مار ہوتی ہے، جب جوا ناچ گانا ہوتا ہے، میرے رب کی قسم یہ ہر گناہ وہ ہے جو ہمیں بندر خنزیر میں تبدیل کر دے. اس کو دعا دو جو جاتے ہوئے بچوں کو تقدیر کے سپرد کر گیا، تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. جواب آیا ساتھ دوں گا. پھر کہا اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے. ساتھ دینے کا مطلب یہی تھا ایسا عذاب نہیں آئے گا جو انہیں بندر خنزیر بنا دے، جو ان کی شکلیں مسخ کر دے، جو انہیں صفائے ہستی سے مٹا دے. پھر چلو یہی بات ختم ہو جاتی. نہیں نہیں نہیں، میں تمہیں آگے لے جاتا ہوں. یہ میدان معاشر ہے، یہ جہنم کی چیخ و پکار چنگھاڑ ہے، یہ جنت کی مہک ہے، یہ پل صراط ہے، یہ ترازو ہے. اور جہنم آ کر ایک چیخ مارتی ہے. سارے مرد، ساری عورتیں، سارے نبی، سارے فرشتے زمین پر گر کر کہتے ہیں نفسی 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 نفسی، یا اللہ جان بچانا، یا اللہ جان بچانا، یا اللہ جان بچانا. ماں، بیٹی، بیٹا، بھائی، بہن، بیوی، نفسی نفسی. اب میں تم کیا چیز ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا. موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، یوشع، دانیال، زکریا، یحییٰ، سلیمان، داود، یعقوب، یوسف، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، لوط، شعیب، صالح، ہود، ادریس، آدم، شیس تک سارے یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا. ایک آواز آئی، ایک درد بھری فریاد، ایک نوحہ، ایک دکھی فریاد سنو گے. یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یا رب امتی، یہ کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ ہر کوئی نفسی نفسی لگا ہوا ہے. میری ماں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے، میری بیوی نے مجھے پہچاننے سے انکار کر، میرے بچوں نے مجھے باپ ماننے سے انکار کر دیا ہے. یہ کون ہے؟ امتی امتی، یہ کون ہے؟ وہ آواز ایسے چھائے گی جو ساری آوازوں پہ چھا جائے گی، لہذا لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کون ہے. ارے تمہیں پتا ہے وہ کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں،
جھولی پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. میں تمہیں اللہ کے نبی کی اولاد کا نہ سناؤں جنہوں نے اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کے تمہارے لیے سارے دروازے بند کر دیے، میرے لیے سارے دروازے بند کر دیے. میرے نبی نے فرمایا ریحانتیہ من الدنیا، میرے جنت کے دو پھول دنیا میں کون؟ حسن اور حسین. میرے نبی نے فرمایا حسین منی و انا منہ، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. میرے نبی نے فرمایا یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ. اور یہ وہ شہزادے ہیں جن کے لیے میرا نبی گھر میں آتے ہیں، ایک دفعہ نہیں، ہر چوتھے دن کا قصہ ہے. این اللقع، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ این اللقع، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو دونوں بھائی بھاگے 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 آ رہے ہیں، اور میرے نبی ان کے سامنے گھوڑا بن رہے ہیں، گھٹنے بھی ٹیک دیے، ہاتھ بھی ٹیک دیے. آؤ بچوں میرے کندھوں پہ، میری کمر پہ چڑھ جاؤ. کمر پہ بٹھا کر دو جہان قاب قوسین او ادنا، والضحا کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، قاب قوسین پر جانے والا، مقام محمود کو عزت دینے والا، اللہ کا جھنڈا پکڑنے والا، جنت کو اپنے ہاتھ سے کھلوانے والا، شفاعت کے ذریعے سے پار لگانے والا. آج بچوں کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، پھر یوں کر کے کہتے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ بچوں تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ نماز فرض ہے، فرض سنت نفل نہیں، فرض نماز، با جماعت نماز. سجدے میں گئے ہیں اور حسن کود کے کمر پہ چڑھ گئے ہیں، کبھی حسین کود کے کمر پہ، دونوں بھائی باری باری کرتے رہتے تھے. آپ سجدہ لمبا کر رہے ہیں، پیچھے والے پریشان ہو رہے ہیں کہ سجدہ لمبا کیوں ہو گیا؟ آپ فوت ہو گئے، آپ بے ہوش ہو گئے، کیا ہوا؟ پہلی صف والے ذرا یوں کر کے دیکھ رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ بچہ کمر پہ چڑھا ہوا ہے. ایک آدمی ہاتھ بڑھا کے بچے کو اتارنا چاہتا ہے، آپ کو بغل سے ہاتھ نظر آتا ہے آگے بڑھ رہا، آپ سجدے کی حالت میں اس کو یوں روکتے ہیں کہ میرے بچے کو مت چھیڑو. آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے، جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے، دینا بھی سننا بھی. دونوں بچے کھیلتے کھیلتے دروازے پر آ گئے، اب پیچھے کسی کو کہتے بھائی یہ میرے بچے اٹھاؤ میرے پاس لے کر آؤ. نہیں، اب ممبر سے اترے، یوں مجمع کو چیرا. سامنے دیکھ رہے ہیں لوگ، نہیں، انہیں نہیں خبر کہ پیچھے کیا ہوا، سارے گھبرا گئے، پیچھے کچھ ہو گیا. اب تیزی سے گئے، دونوں بچوں کو اٹھایا اور لائے، اور حسن کو ادھر بٹھایا، حسین کو ادھر بٹھایا، اور پھر دوبارہ تقریر شروع فرمائی. یہ اتنے بڑے شہزادے ہیں. آپ دونوں میں کشتی کرا رہے، حسن حسین کی کشتی کرا رہے، اور حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، لہذا وہ دب رہے تھے، حسن دبا رہے تھے. تو آپ حسین کو شاباش حسین بھائی، شاباش حسین میاں شاباش. تو حضرت فاطمہ بھی بیٹھی دیکھ رہی تھی یہ کشتی، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ صرف حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں. یہ وہ بچے ہیں. حسن سر سے لے کر کمر تک نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک باپ کے مشابہ تھے. حسین سر سے لے کر کمر تک باپ کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے. اس مشابہت کی وجہ سے میرے نبی فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. جب حسن پیدا ہوئے آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، لڑاکا، جنگجو کا نانا، اس کا نام حسن. پھر حسین پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب کا نام، اس کا نام ہے حسین. پھر کہا یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، جب سے آدم کی نسل چلی ہے پہلی دفعہ یہ نام کسی کے رکھے گئے ہیں. اور آج اولاد سامنے ہے، ایک طرف ایک چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا کہ ظالم کی بیعت کر لو، بس اس سے آگے کچھ نہیں. مدینے میں جا کے توبہ کر لو، یہ کون سا بڑا کام؟ اور یہ کہہ کر اپنے بچے بچاؤ، گھر بچاؤ، اولاد بچاؤ، بچیاں بچاؤ، مال بچاؤ، سب کو بچاؤ، اور جنت تو پہلے ہی بچی پڑی ہے. میں تو بیان کر رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، میں گرمی ہے، حبس ہے کہ اللہ ہمیں جنت دے، لیکن پتہ نہیں اللہ بے نیاز ہے کہ جاؤ مجھے نہیں، تمہارا کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. لیکن یہ وہ ہیں جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اب اس کو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. میرے بچے کا بازو ٹوٹا، وہ ہائے ہائے کرنے لگا، مجھے دیکھا نہیں گیا، میں بھاگ کے باہر چلا گیا، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا گیا. یہ بھائی ذبح ہو رہے ہیں،
یہ عباس کا سر کٹا، یہ عبداللہ کا سر کٹا، یہ محمد کا سر کٹا، یہ جعفر کا سر کٹا، یہ اپنے بھائی حضرت علی کی دوسری بیگمات سے۔ صبر کا پہاڑ ہے۔ یہ حسن کے بیٹے قاسم گئے، یہ عبداللہ گئے، یہ ابو بکر گئے، کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جعفر کے بیٹے عبد الرحمن گئے، عبداللہ گئے، یہ مسلم بن عقیل کے بیٹے عبد الرحمن گئے، عبداللہ گئے، اپنا بیٹا علی گیا، دوسرا علی گیا، اکبر اصغر دونوں گئے، کھڑے ہوئے ہیں۔ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کو یوں راضی کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کو یوں راضی کیا کرتے ہیں۔ اپنی جان رہ گئی، ایک چھوٹا بچہ رہ گیا عبداللہ، 2 سال کا۔ اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو، اپنی ذات میں سچے بنو، جھوٹ نہ بولو، دیانت سے چلو، دھوکہ نہ دو، سچائی سے چلو، فراڈ نہ کرو، حلال بیچو، حرام نہ بیچو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، پیپر کے لیے کسی لڑکی کو دھوکہ نہ دو، پیپر کے لیے یہاں کے لوگوں کو دھوکہ نہ دو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو، ساری کائنات کو آگ لگا دو ایک سچ کی خاطر، پوری کائنات کے خزانے ایک پلڑ میں رکھ دو تو ایک سچ اس سے زیادہ وزنی ہے، وزنی ہے، وزنی ہے، وزنی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے۔ کیا مسلمان بخیل، کنجوس، شوم ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تم سارا مال بچاؤ، ایک جھوٹ بول کر تم نے کچھ نہیں بچایا، تم سچ بول کے سب کچھ کھو دو، تم نے سب کچھ بچایا ہے۔ جس دیش میں رہتے ہو، جہاں کی روٹی کھاتے ہو، جہاں کے نفع اٹھاتے ہو، جہاں کے پاسپورٹ والے ہو، اس کو دھوکہ مت دو۔ پورے یورپ کا یہ درد ہے کہ یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش والے یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ پیپر بنانے کے لیے لڑکیوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ ٹیکس چرانے کے لیے ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ مت کرو، ان حکومتوں کی نیکی دیکھو تمہارے ساتھ۔ ارے جانور سے نیچے نہ جاؤ جو ایک روٹی کھا کے زندگی بھر وفا کر جاتا ہے۔ ابھی اللہ رسول تو آگے ہیں، ایک کتے کو دیکھو ایک وقت کی روٹی کھا کے زندگی بھر تمہارا گھر کا پہرا دیتا ہے۔ مسلمان احسان کا بدلہ دیتا ہے، احسان فراموش نہیں ہوتا ہے۔ اس ملک نے تمہیں پاسپورٹ دیا، رہائش دی، کاروبار دیا، جابز دیے، چند ٹکے کے لیے تم جھوٹ بول کے پیسہ بچاؤ، کبھی ٹیکس بچاؤ، کبھی شراب بیچو۔ کیوں کیوں کیوں؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم بجھ گئی ہے؟ کیا رب نے قرآن بدل دیا ہے؟ یا کربلاؤں میں سر کٹانے والے بیوقوف تھے اور تم سارے بڑے عقل مند دانا ہو؟ یا پیسہ خدا بن گیا ہے؟ یا دھن دولت ہی سب کچھ مذہب ہے؟ یہ غلط پیسہ جب تم یہاں کماتے ہو، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں مکانوں پہ لگتا ہے، سیاست میں لگتا ہے، مقدموں میں لگتا ہے، شادیوں پہ لگتا ہے، لڑائیوں پہ لگتا ہے۔ غلط چیز آتی ہے، غلط جاتی ہے۔ حلال کماؤ، حلال کماؤ، حلال کماؤ، جھوٹ نہ بولو، ٹیکس چوری نہ کرو۔ پیپر ہیں مبارک رہو، پیپر نہیں ہے دھوکہ نہ دو، واپس چلے جاؤ۔ رزق اللہ کی زمین وسیع ہے، مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا، مسلمان فراڈ نہیں کرتا ہے، مسلمان اخلاق کا پیکر ہوتا ہے۔ یہ انفرادی زندگی کا سبق سنا رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں سچائی پر آؤ، نمازوں پر آؤ، دھوکہ چھوڑ دو، شرابیں بیچنا چھوڑ دو، ریڑھی لگا لو۔ کل قیامت کو حوض کوثر کا پانی پینا ہے۔ وزن کرو، وزن کرو، ایک طرف تمہارا اللہ اور اس کا رسول ہے، ایک طرف تمہارے چند یورو ہیں۔ وزن کرو کون سا سودا اچھا ہے، کون سا سودا برا ہے۔ پیچھے پیسہ نہ بھیجو یہاں پہ۔ یہ دیکھو یہ عربوں نے کتنی بڑی مسجد بنائی ہے تمہاری، اور کتنا بڑا خوبصورت سکول میں بھی دیکھ کر آیا ہوں، یا بچوں کو عربی سکھائی جا رہی۔ تم اتنا بڑا مجمع ہو، یہ مسجدیں یہاں اپنی بناؤ، سکول یہ بچوں کو عربی سکھا رہے، تم اردو سکھاؤ، انہیں اپنی زبانیں سکھاؤ، انہیں اپنی تہذیب سکھاؤ، اپنی نسلوں پہ ظلم نہ کرو، یہ واپس نہیں جائیں گے، یہ یہیں رہیں گے۔ یہاں مال خرچ کرو، یہاں کمایا ہے یہاں خرچ کرو،
स्कूल बनाओ, मस्जिदें बनाओ, मदरसे बनाओ, अपनी लैंग्वेज की हिफाजत करो, अपनी तहजीब। जुबान याद रहे तो तहजीब भी याद रहती है, जुबान भूल जाओगे तहजीब भी भूल जाओगे। और इज्तिमाई उम्मत बनो, उम्मत बनो, उम्मत बनो, उम्मत बनो, फिरके ना बनो, उम्मत बनो, फिरके ना बनो, उम्मत बनो, फिरके ना बनो, उम्मत बनो। अगर इस आग को तुमने ना बुझाया तो पहले जाके पाकिस्तान का चक्कर लगा के आओ, जहां मजहब के नाम पर वो जुल्म सितम हो रहा है कि जुल्म का लफ्ज भी छोटा पड़ गया है। एक कलमा गो दूसरे को काफिर कहे जा रहा है, वो उसको काफिर कहे जा रहा है। तो जन्नत जावना कहें, जन्नत तो खाली है। फिर उम्मत बन के रहो। मेरे नबी ने उम्मत बनाई, अपने खून देकर, अपनी औलाद को ज़बा करवा के, 1.25 लाख सहाबा की कुर्बानियां दिलवा कर एक उम्मत बनाई है। मैं तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता देता हूं, फिरकों में मत बटो, फिरकों में मत बटो, फिरकों में मत बटो। यहां अच्छी मिसाल कायम करो, मुसलमान बन के रहो, मोमिन बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, अपना तारुफ बतौर मुसलमान कराओ। यहां भी अगर वो लड़ाइयां तुमने खड़ी कर दी तो आने वाली नस्लें तुम्हें माफ नहीं करेंगी। मेरा नबी तुम्हें माफ नहीं करेगा कि मैं तो लोगों को जन्नत में पहुंचाने आया था, तुमने मेरे कलमा गो को काफिर कहना शुरू कर दिया। किसी को काफिर कहना इतना आसान काम है? क्यों मिंबर पे बिठाते हो ऐसे लोगों को जो तुम्हें फिरकों में बांट के चले जाते हैं? मैं भी आके आग लगा सकता हूं, लेकिन मैंने अल्लाह के रसूल को जवाब देना है। ये मिंबर मोहब्बत के लिए बनाया गया है, ये मिंबर नफरत की आग भड़काने के लिए नहीं बनाया गया कि तुम यहां भी मस्जिदों में पढ़ चुके हो, फिरकों में पढ़ चुके हो, क्यों अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? क्यों मेरे नबी की मेहनत को आग लगा रहे हो? तुम्हें कौन आके बताएगा, समझाएगा कि तुम वो गंदे जरासीम यहां भी लेकर बैठे हुए हो और उसी नफरतों की आग में जल रहे हो, जल रहे हो, जल रहे हो? देखो, जाओ, इबरत के लिए दूसरे को देखना चाहिए कि मेरे देश में क्या हो रहा है। ये नफरतों की आग ने आज मस्जिदों को क्या बना दिया है? मासूमों का खून दीन के नाम पर, बेगुनाहों का खून दीन के नाम पर किसने ये आग लगाई है? तुम सबसे बड़े, ये शराब बेचने से भी बड़ा जुर्म है अगर तुमने यहां फिरकावारियत को फरोग दिया। ये सट्टे सूद से बड़ा जुर्म है अगर यहां फिरकावारियत की आग लगाई। उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो। जो तुम्हारा मजहब मसलक है उसे सीने से लगाओ, पर किसी से नफरत क्यों करते हो? ना करो नफरत। पता नहीं कौन सी अदा मेरे अल्लाह को पसंद है और अल्लाह जन्नत का फैसला कर दे। तुम किसी के ठेकेदार हो, तो करीम मेहरबान है, एक कोई अमल पसंद आता है और जन्नत का फैसला कर देता है। सारी जिंदगी की इबादत को एक कोई अमल नापसंद आता है, धुतकार के फेंक देता है। बेनियाज है। अपने नबी की मेहनत को आग ना लगाओ, अपने नबी की मेहनत पर पानी ना फेरो, अपने दीन को बदनाम ना करो, अपने कुरान को बदनाम ना करो। इख्तिलाफ राय रहेगा, इख्तिलाफ राय रहेगा। एक दूसरे की इज्जत करना सीखो, एक दूसरे को गले, मेरे नबी ने अब्दुल्ला बिन उबई को गले से लगा के नहीं रखा। तुम जानते हो अब्दुल्ला बिन उबई कौन है? अबू जहल से बड़ा काफिर, अबू जहल से बड़ा काफिर। अबू जहल ऊपर की दोज़ख में है, अब्दुल्ला बिन उबई नीचे की दोज़ख में है, लेकिन उसने जाहिरी कलमा पढ़ा, मेरे नबी ने सीने से लगा के रखा। वो मर गया तो उनके बेटे सच्चे सहाबी थे, या रसूल अल्लाह मेरा बाप मर गया, अपना कुर्ता दे दें, कफन पहनाऊं। आपने कहा ये लो शायद बख्शा जाए। आपको भी पता नहीं बख्शा जाएगा। कहा या रसूल अल्लाह मेरे बाप का जनाजा पढ़ दें। कहा मैं हाजिर हूं। जाके जनाजे पर खड़े हो गए, आगे उमर सामने आ गया, या रसूल अल्लाह ये आप क्या कर रहे हैं? तो क्यों? आपको पता नहीं है कौन है? कहा पता है। तो फिर जनाजे क्यों पढ़ा रहे? कि शायद बख्शा जाए, शायद बख्शा जाए। तुम एक मुसलमान को कहते हो ये मुनाफिक है, ये काफिर है। ये तुम्हारा मुल्क है कि यहां से लोग हज पे जाते हैं और मक्के के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते।
मदीने के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। तो कहां से, जहां से इस्लाम आया था उनको ही तुमने काफिर बना दिया, तो इस्लाम फिर है कहां? मेरा रब इतना कमजोर हो गया है कि काबा के मुसल्ले पर काफिर खड़े हैं। मदीना मस्जिद नबवी, मेरा नबी इतना कमजोर हो गया है कि उनके मुसल्ले पर काफिर खड़े हैं, गुस्ताख रसूल खड़े हैं। कुछ तो अकल से काम लो, कुछ तो रोको उन लोगों को जो यहां तक तुम्हें पहुंचा रहे हैं। कुछ तो दीन सीखो, कुछ तो दीन सीखो। इतने गाफिल तो न बनो, इतनी आग तो न भड़काओ। आपने कहा, मेरे अल्लाह ने कहा है उमर, मेरे अल्लाह ने कहा पढ़ या ना पढ़, मैं माफ नहीं करूंगा, मैं पढ़ता हूं शायद माफ कर दे। फिर मेरे नबी ने कहा, मेरे अल्लाह ने कहा था मेरे हबीब 70 दफा भी पढ़ेगा तो नहीं माफ करूंगा। फिर आप कहने लगे, अगर मेरा अल्लाह कहता ना कि मेरे महबूब अगर तू 70 दफा इनका पढ़ेगा तो मैं माफ कर दूंगा, तो मैं इसका 70 दफा पढ़ देता। एक मुनाफिक के लिए जनाजा पढ़ाया, फिर जनाजे के साथ चले, उन्हें पहुंचने से पहले कब्र में डाल दिया, उसको बाहर निकाल, का बाहर निकालो, सबके सामने उसकी मैयत को निकाला, मुंह से लुआब निकाला और उसके मुंह में डाला कि शायद बख्शिश हो जाए। इस मंजर को देखकर 100 मुनाफिक कलमा पड़ गए। भाइयों, हम तो गैरों को अपना बनाने आए थे, तुमने अपनों पे तोपें कस ली हैं। एक दूसरे को सलाम करना छोड़ दिया, एक दूसरे की मस्जिदों में जाना छोड़ दिया। दुनिया में वाहिद काम है तबलीग का, जो फिरका वारियत से पाक होकर सारी दुनिया में फैला और पहुंचा है। इन मजमों को अल्लाह ने ऐसे नहीं इकट्ठा किया है। कितनी दफा मस्जिदों से हम निकाले गए, निकल जाओ तुसी काफिर हो, निकल जाओ, मस्जिद धो दो। अरे मस्जिद में तो काफिर भी आ जाए तो धोने का हुक्म नहीं है, मस्जिदें धोई गई। और मैं नया नया गया था तबलीग में, तो एक मस्जिद में गए तो इमाम मस्जिद ने हमें मां बहनों की गालियां निकाली कि तुम गुस्ताख रसूल हो, काफिर हो। मैं तो पहली दफा था, मैं हैरान परेशान। और वो जमात वाले सारे, भाई इनके लिए दुआ करो, भाई इनके लिए दुआ करो। तो मेरा अपना दिमाग वो एनालिसिस कर रहा था कि ये कहता है मैं आशिक रसूल हूं और भरी मस्जिद में मुसाफिरों को मां बहनों की गालियां दे रहा है, और ये उसको दुआ दे रहे हैं। तो इनमें कौन गुस्ताख है और कौन आशिक है? वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, बंधन देश के काम आने वाला, गरीबों का वाली, यतीमों का मौला। उसको उसके अखलाक तो देखो, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, उनके अखलाक तो देखो कि कत्ल करने वालों को माफ किया जा रहा है। चाचे का कातिल वहशी, हजरत हमजा का कातिल आकर सामने खड़ा हुआ और कहने लगा मुझे पनाह चाहिए, पनाह चाहिए। तो सहाबा खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, ये वहशी है, कत्ल कर दें। हमने कहा पीछे हट जाओ, पनाह मांग चुका है, शायद कलमा पड़ जाए। एक आदमी का कलमा पढ़ना मुझे 1000 काफिरों को कत्ल करने से ज्यादा महबूब है, तुम उसके उम्मती हो। वो कलमा पड़ गए। आपने कहा यार एक बात तो बता, मेरा चाचा तो बड़ा शेर था, तेरे हाथों कैसे कत्ल हो? जब वैशी ने कहानी सुनाई, कहा या रसूलल्लाह, मुझे कहा था मुतिम बिन आदी ने कि तू हमजा को कत्ल कर, या अली को या मोहम्मद को आजाद कर दूंगा। मुझे पता है कि हमजा को तो मैं सोते में भी नहीं कत्ल कर सकता, आप तक मैं पहुंच नहीं सकता, मैं तो अली को कत्ल करने निकला था और मैं गफलत में वार करता हूं। लेकिन जब मैं अली के करीब हुआ तो वो गाफिल नहीं थे, उनकी नजर चारों तरफ घूम रही थी। मैंने कहा इस पर भी मेरा वार नहीं चलेगा। फिर मैं हमजा को ढूंढने निकला तो उनको मैंने देखा, वो दोनों तरफ से बेखबर होकर सीधे आगे बढ़ रहे थे। मैंने कहा इन पर मेरा वार चल जाएगा। उनको दोनों हाथों में तलवार थी और जो आ रहा था गाजर मूली की तरह कट रहा था, तो मैं एक तरफ साइड में होकर बैठ गया। जब वो बढ़ते 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 मेरे करीब पहुंचे तो मैं सर उठा के बर्छा उठाया और फेंका, तो उनके यहां आंतों को काटता हुआ पार निकल गया। उन्हें मुझे मुड़ के यूं देखा, मुझे लगा मेरी जान निकल जाएगी। मैं पीछे गिरा और फिर उठ के भागा, इतने में आप गिर चुके थे। और पीछे आवाज आई, अबू अमारा, अबू अमारा। तो हजरत हमजा का हाय हाय अबू अमारा से पुकारे जाते थे। ये जो आपने सुना तो आपके रोते 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 दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई।
اس کو بھی جنت میں پہنچایا ہے، اس کو بھی رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل لے کر دیا ہے، اس کو بھی صحابی بنایا ہے۔ کس کے امتی ہو؟ صرف ایک جلسہ کرنے سے میرے نبی کا حق ادا ہو جائے گا؟ صرف ایک نعتیہ پروگرام سے میرے نبی کا ساری امت ذبح ہو جائے؟ میرے نبی کی ایک احسان کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو بہت بڑا مجمع ہے، مجھے بھی روز نہیں آنا ہوتا، سال میں ایک آدھ دفعہ آنا ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امتی بن کے رہو، سب کے گلے لگو، سب کو ساتھ لے کے چلو۔ یہاں بھی آ کر یہ آگ لگا رہے ہو۔ جو آپ نے کہا میں قیامت کے دن سب سے زیادہ فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے، تو امت ہے کہاں؟ وہ تو ساری کافر ہو چکی ہے۔ یہ اس کے نزدیک کافر، وہ اس کے نزدیک کافر، وہ اس کے نزدیک کافر، تو امت تو ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں، امت تو ختم ہو گئی، وہ تو تمہارے فتووں نے ختم کر دی۔ کون ہے مسلمان باقی؟ اپنے محبوب کی لاج رکھو۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، تمہیں روشن شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا دن بھی روشن ہے، اس کی رات بھی روشن ہے۔ اپنے حبیب کی زندگی پڑھو، اپنے حبیب کی زندگی سیکھو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے، یہ ہم کوئی جماعت نہیں ہے۔ اسلام کی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے، محمد رسول اللہ کی دعوت ہے کہ اللہ اس کے رسول کی زندگی، پسندیدہ زندگی اپناؤ، سیکھو کہ کل قیامت کو پیش ہو تو حوض کوثر سے تمہارا نبی تمہیں پلانے والا ہو۔ ان عورتوں کو اماں خدیجہ پلانے والی ہو، ان عورتوں کو اماں عائشہ پلانے والی ہو، ان عورتوں کو اماں ام سلمہ پلانے والی ہوں۔ ایسی زندگی گزار کے مریں یہ عورتیں کہ حضرت خدیجہ کی بیٹیاں بن کے اٹھائی جائیں، فاطمہ کی بیٹیاں بن کے اٹھو، خدیجہ، عائشہ، ام سلمہ، ام حبیبہ کی بیٹیاں بن کے اٹھو۔ اس زندگی سے واپس آؤ جس میں تہذیب کوئی نہیں، جس میں حیا کوئی نہیں، جس میں شرم کوئی نہیں۔ بھائیو، میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ساری دنیا پھرتا ہوں، اس قدر نفرت کسی ملک میں نہیں جیسی پاکستان میں مذہب کے نام پر ہے۔ کہیں ایسی نفرت نہیں دیکھی اور کہیں ایسی کالی رات بھی نہیں دیکھی۔ لوگ حکومتوں کو گالیاں دے رہے ہیں، نہیں، میرے دیس کا ہر بندہ مجرم ہے۔ صرف حکمرانوں کے برا ہونے، بنو امیہ برے حکمران تھے لیکن اللہ کی مدد چل رہی تھی چونکہ عوام اچھے تھے۔ بنو عباس کوئی اچھے حکمران نہیں تھے، اللہ کی مدد تھی اس لیے کہ عوام اچھے تھے۔ میرا تو سب کچھ لٹ چکا ہے، میرا دین بھی لٹ گیا اور دنیا بھی لٹ گئی۔ ہم تو انسان ہیں، یہی بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ میرے بھائیو، مسلمان بن کے رہو، امتی بن کے رہو، فرقوں میں مت، جو تمہیں پسند ہے چلو اس پر چلو، دوسروں کو عزت دو، احترام دو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کفر تک نہ پہنچو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ ایک جگہ میں اترا نماز کے لیے، 3-4 نوجوان بڑے خوبصورت داڑیاں، پگڑیاں، میں نے کہا بھائی السلام علیکم، انہوں نے کہا بھائی السلام علیکم، السلام علیکم، سلام کا جواب نہیں دیا۔ ان بچوں کو کسی نے یہ زہر پلایا تو انہوں نے پیا، چھوٹی چھوٹی عمر کے نوجوان تھے، ان کو نہیں خبر کہ دین کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ تبلیغ والے کافر ہیں، گستاخ رسول ہیں، تو میں سلام کر رہا ہوں، مجھے جواب، میرے نبی منافقہ کے سلام کرتے تھے، میرے نبی جواب دیتے تھے چونکہ ظاہری اسلام پر حکم لگاتے تھے، سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں دکھ سے بول رہا ہوں، درد سے بول رہا ہوں کہ امت پنے کو ایسے آگ نہ لگاؤ، ساری رات اپنے نبی کا رونا پڑھو۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کا شکار ہو۔ احد کی جنگ ہے، شکست ہو چکی ہے اور آپ پر حملہ ہو رہا ہے اور چند آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا، ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر،
سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عبادہ بن سامت، عباد بن بشر، قتادہ بن نعمان، معاذ بن جبل، یہ 10-12 نوجوان ہیں جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور سارا کفر ٹوٹ رہا ہے آپ کو شہید کرنے کے لیے، تو سینہ سپر ہیں، تیر، تلوار، نیزے جھیل رہے ہیں۔ ایک عتبہ بن ابی وقاص نے دیکھا کہ تیر تلوار پر تو ان کی نظر ہے، اس نے پتھر اٹھایا اور پیچھے سے اس نے جو مارا زور سے، تو صحابہ کی نظر نہیں پڑ سکی کہ اس کو روکنے کے لیے کوئی چہرہ آگے کر دیتا، وہ ان کے بیچ میں سے گزرا اور سیدھا میرے نبی کے منہ پہ لگا، اور آپ ایسے پیچھے گئے، ایسے، اور پیچھے کھڈا تھا، یہاں لگا گردن پہ کھڈے کا کنارہ، بے ہوش ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، چہرہ خون آلود ہو گیا، تو صحابہ سمجھے آپ شہید ہو گئے، تو سب زور زور سے رونے لگے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو ہوش آ گیا، تو ان سب نے کہا جن کا میں نے نام لیا، یا رسول اللہ آپ تو ان کے لیے بد دعا فرما۔ تو اب تو موقع تھا بد دعا کرنے کا، لیکن میرے نبی نے کیا کہا؟ یا اللہ انہیں معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں، انہیں معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے، انہیں معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے۔ دانت ٹوٹ چکے ہیں، جان جانے کو تھی، ہوش میں آ کر کے انہیں معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں۔ میں اس دفعہ عمرے پر گیا تو میں طائف گیا، ویزا دوسرا تھا میرا، میں وہ جگہ دیکھنی جہاں میرے نبی کو پتھر پڑے تھے، تو مجھے مقامی آدمی لے گیا، میں وہاں کھڑا ہو کے 1400 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں پتھر پڑے اور میرے نبی بے ہوش ہوئے، اور اتنا پتھر پڑے کہ پھر بے ہوش ہو کے گرے۔ پھر نوکر زید بن حارثہ نے اٹھایا، دوڑ لگائی، پھر جہاں جا کے انگور کی بیل کے نیچے ڈالا، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں جا کے آپ ایسے ہی گر پڑے کہ آپ کے جانی دشمن عتبہ کی نظر پڑی تو اس کے بھی آنسو آ گئے، کہنے لگا ہائے دیکھو محمد کے ساتھ طائف والوں نے کیا کر دیا۔ اٹھا، پلیٹ اٹھائی، انگور توڑ توڑ کے پلیٹ میں سجائے، جس پر دشمنوں نے رحم کھائے، تم اس کی تعلیم کو ذبح کر رہے ہو، تم عاشق رسول کے دعوے کر کے اس کے دین کو تباہ کر رہے ہو۔ عتبہ کون ہے؟ جنگ بدر میں جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا وہ ہے، سب سے پہلے لڑنے کے لیے اترنے والا عتبہ۔ پلیٹ میں انگور رکھے اور بھاگا، پھر ایک دم شرم آ گئی، دشمنی آ گئی، اپنے نوکر کو بولا کر کہنے، وہ جو آدمی زخمی پڑا ہے یہ انگور اس کے پاس لے جاؤ اور اسے کہنا کہ دینے والے نے تمہیں رشتہ داری کی قسم دی ہے، رد نہ کرنا، کھا لینا۔ جانی دشمن جس کے لیے روئے، کھلانے کے لیے نوکر بھیجے، تم کیسی امت ہو کہ اسی کے دین پہ کلہاڑے چلا رہے ہو؟ یہ وابی ہیں، یہ کافر ہیں، یہ گستاخ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں۔ اللہ کے واسطے تم سب مسلمان ہو، تم سب ایمان والے ہو انشاءاللہ۔ کسی کے دل میں کنگھیاں مت ڈالو، وہ صرف اللہ کا کام ہے۔ کون دل میں کیا رکھتا ہے تمہیں خبر ہے؟ جو میرے اللہ کا کام ہے۔ کسی کو حقیر نہ جانو، پتہ نہیں کون سے عمل پہ اللہ راضی ہو جائے۔ وہ جا گئے، اس نے جا کے پلیٹ رکھی، ہائے میں قربان جاؤں اس نبی پر کہ جو انگور بھول کے اس کی فکر پڑ گئی، او بھائی تو کہاں کا ہے؟ اس حال میں اس کی فکر پڑ گئی، بھائی تو کہاں کا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ جی کہا جی میرا نام عداس ہے۔ وہ نوکر عتبہ، تو کہاں کا ہے؟ کہا جی میں نینوا کا ہوں۔ اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کا ہے، یونس علیہ السلام۔ اس نے یوں دیکھا، کہنے لگا آپ کو کیسے خبر یونس کون ہے؟ کہ وہ اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کے نبی ہوں۔ سورہ یونس پڑھی، وہ پاؤں چومنے لگا، کلمہ پڑھ گیا، میرے نبی کو زخم بھول گئے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ دکھ کہاں دیکھا؟ کہ طائف میں، طائف، اور وہاں دعا کی ہے۔ 7 آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، 7 آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں۔ 4000 سال پیچھے ایک 92 سال کا بوڑھا چھری چھپائے کھڑا ہے اور 6 سال کے بچے سے کہہ رہا ہے بیٹا تیرے ذبح کرنے کا حکم ہو چکا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ اسماعیل و ابراہیم، وہ بھی میرے نبی کے گھر میں ہی قربانی ہے، باہر نہیں ہے۔ اور بیٹا کہتا ابا جان جلدی کرو، دیر کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ نے کہا تو جلدی کر،
باپ کہتا ہے تجھے خبر بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا ہاں مجھے خبر ہے، زبانے کی خبر ہے، سستا سودا ہے، آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا، آپ سے بہتر ہے، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ لیکن معصوم بچہ ایک دم پیچھے لوٹتا ہے، ہاں ہاں میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا، اپنا کرتا اتارتا ہے اور اپنے ابا کو دیتا، ابا یہ کرتا میری نشانی ہے واحد، یہ میری ماں کو دے دینا، جب کبھی میں یاد آؤں گا مجھے میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور مجھے ذبح کر کے ادھر ہی دفن کر دینا، ادھر نہ لے جانا، اور میرا ابا میرے ہاتھ بھی باندھے پاؤں بھی باندھے اور میرا ماتھا زمین پہ ٹیک اور نیچے سے چھری چلا کہ کہیں تیری نظر میرے چہرے پر پڑے، تیرا ہاتھ نہ ڈول جائے۔ 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، بچہ ذبح کرنے والا کہاں سے آئے گا؟ 92 برس کا بوڑھا چھری چلا کے بتا رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک بھی جایا جا سکتا ہے، یہ حرام کمائیاں کیا چیز ہیں، یہ جھوٹے سودے کیا چیز ہیں۔ ہاتھ باندھے پاؤں باندھے زمین پہ لٹایا اور اپنا گھٹنا ان کی رکھا کمر پر جیسے کسائی رکھتے ہیں، اور سر کے بال پکڑے اور یوں اونچا کیا، تھوڑا سر اونچا کیا، ایک ہاتھ میں چھری تھی ایک ہاتھ میں بال تھے، اور یوں آسمان کو دیکھا اور کہا اے میرے رب، کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت نے جگہ پکڑ لی ہے؟ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ دیکھ تیرے سوا یہاں کچھ نہیں ہے، اور اگر ناراض نہیں میرا امتحان لینا چاہتا ہے تو میں تیرے نام پہ ہزاروں اسماعیل قربان کر دوں۔ ان کلمات کو سن کر ساتوں آسمان کے فرشتے چیخ اٹھے، ان کو تو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے، نہ ابراہیم و اسماعیل کو پتا کہ صرف ایک اللہ جانتا کہ میں کیا کرنے والا ہوں، اور یوں بال پکڑے اور چھری چلائی ہے۔ واہ 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 واہ، یہ چھری تمہارے حرام کاروبار پہ چلی ہے، میرے تمہارے جھوٹ پر چلی ہے، میرے تمہاری ہیرا پھیری پر چلی، یہ اسماعیل کی گردن پہ نہیں چلی، آنے والی نسلوں کے لیے چلی ہے کہ ہم اللہ کے لیے یہاں تک جا سکتے۔ اللہ نے چھری کو روک ہی دیا، اس نے کاٹا ہی نہیں۔ چھری کیا کرتی؟ اوپر والا روک دے، نہیں چلی، پھر چلائی نہیں چلی، پھر چلائی نہیں چلی، تو پھر کہتا یا اللہ تا چل دی نہیں ہن جاندی کر، نہیں، اٹھے اور جا کے پتھر پہ چھری کو تیز کیا، پھر آئے ہیں۔ میرے اللہ نے کہا جبریل میرا خلیل جلال میں ہے، جلدی پو۔ ایک دم نکالا ہے اسماعیل کو اور ڈالا ہے چھترے کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، چھری چل گئی، آنکھوں پہ پٹی تھی نہیں پتا چلا، کھولی ہے تو جبریل و اسماعیل مسکرا رہے تھے اور چھترا ذبح تھا۔ اور یہ پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جانا پڑے تو جاؤ۔ اور دوسری دفعہ فرشتے روئے ہیں جب دو جہان کے سردار کو پتھر پڑے۔ ارے کون ہے؟ والضحیٰ تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری زلفوں کی قسم، یہ کون ہے جس کو پتھر پڑے ہیں؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ کون ہے؟ علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، یہ کون ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا، یہ کون ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہ کون ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ کون ہے؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، یہ کون ہے؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، یہ کون ہے؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، یہ
کون ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ کون ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ کون ہے؟ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ کون ہے؟ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، یہ کون ہے؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کون ہے؟ یہ محمد، یہ احمد، یہ ماہی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طه، یہ یاسین، یہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخنات بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن خیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ میرا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ آپ کا نبی ہے، اور اللہ لہان ہے، اور ایک اللہ سے گلہ کیا ہے۔ اس دعا کو سن کر سارے فرشتے روئے ہیں۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حلتی وہوانی علی الناس، اے میرے رب آج میں تجھ سے تھوڑا گلہ نہ کروں، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، نے مار مار میرا برا حال کر دیا، لیکن یا اللہ میں نے محنت تھوڑی کی، اللہ اکبر، محنت تھوڑی کی، قلت حیلتی وہ فقوتی، میں نے پوری جان نہیں ماری، میں نے پورا کام نہیں کیا، ہے کام کرنے والا کہہ رہا ہے میرے نبی تو نے حق ادا کر دیا، وہ کہہ رہے میں نے شاید میری محنت کی کمی ہے، لیکن میرا اتنا گلہ ہے تو نے مجھے کہاں کر دیا، لیکن ان لم تکن علی ساخطا فلا ابالی، اگر تو راضی ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب۔ میرے رب غیرت جوش میں، ساتوں آسمان کے فرشتے چیخ و پکار میں، پتھروں کا پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے، اور جبریل بھی، یا رسول اللہ حکم دیجئے، یوں ہو جائے گا، چکی چلے گی پہاڑوں کی اور اس میں یہ پس جائیں گے۔ مجھے وہ طائف والوں نے 2 پہاڑ دکھائے کہ ان 2 پہاڑوں کی طرف جبریل نے اشارہ کیا تھا کہ ان 2 پہاڑوں میں ان کو یوں ملا دی جائے اور ایسے ان کو پیس دیا جائے۔ اس رحمت للعالمین نے کہا، اس رحمت للعالمین، میں عذاب بن کے نہیں آیا، مجھے تمنا ہے، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے پیدا ہوں گے جو میرا کلمہ پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کے کندھوں پر یہاں اسلام کی ترجمانی ہے، تم سارے اسلام کے ترجمان ہو، اللہ کا واسطہ ہے، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، نفرتوں میں مت جلو، فرقوں میں مت بٹو۔ میری بات کا یقین نہیں تو اپنے ہی دیس میں جا کے دیکھ لو کیا آگ لگی ہوئی ہے، یہ آگ یہاں نہ بھڑکاؤ، اپنی کمائیوں کو درست کرو، جھوٹ بول کے مت کماؤ، غلط پیپر بنا کے مت رہو، نہیں پیپر واپس لے جاؤ، رزق اللہ دینے والا ہے،
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. حرام مت بیچو، حلال پہ آؤ، حلال پہ آؤ، اللہ تمہاری نسلوں کو آباد کرے گا. ایسے ہی تو سب کچھ نہیں، اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. آپس میں محبت سے رہو، فیملی کے ساتھ رہتے ہو، بیویوں کو عزت دو، احترام دو. بیویوں سے کہتا ہوں خامدوں کو عزت دو، احترام دو. میرے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. میرے نبی کا فرمان ہے میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامد کو سجدہ کرے. بیوی کو تانے نہ دو، بیویوں سے کہتا ہوں خامدوں کو تانے نہ دو. ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو تانا نہ دو، ذلیل نہ کرو. اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کو دکھ نہ دو. کلمہ اٹک جاتا ہے اگر ماں باپ دکھی ہوں، کلمہ چھن جاتا ہے اگر ماں باپ دکھی ہوں. میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں نوکری کیسے کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. آپ حج پہ جا رہے ہیں، 70,000 کا قافلہ ہو چکا ہے، مدینہ سے چلے 12,000، ابوا میں ہو گئے تقریباً 60-70,000. اب راستے پہ جاتے جاتے اونٹنی کو یوں موڑا، جاننے والوں کو پتہ چل گیا کیوں موڑا. 60-70,000 کا مجمع، انہیں نہیں خبر کہ یہ اونٹنی راستہ چھوڑ کے پہاڑوں میں کیوں جا رہی. پیچھے چل کچھ پیدل کچھ سواریوں پہ، یوں ہوتے 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 ایک جگہ جا کر میرے نبی نے اونٹنی کو بٹھایا. اونٹنی سے اترے، ایک پہاڑی ہے کوئی 70 فٹ 80 فٹ اونچی، اس کے اوپر چڑھے، ساتھ لوگ بھی چڑھے. اوپر کیا دیکھتے ہیں؟ ایک قبر ہے. یہ کون ہے؟ یہ میرے نبی کی ماں ہے، یہ کائنات کی ماں ہے. میرے نبی 6 سال کے تھے جب اپنی ماں اور خادمہ کے ساتھ مدینے سے مکہ جا رہے تھے. اس جنگل میں پہنچے تو حضرت آمنہ کی عمر صرف 25 سال کی تھی کہ موت نے جھٹکا دے دیا. 25 سال میں تو شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، یا 25 سال میں کہانی ختم ہو رہی ہے. باپ بھی 25 سال کی عمر میں چلے گئے، ماں بھی. یہ جوڑا اللہ نے پیدا کیا تھا اس حبیب کے لیے، وہ پیدا ہو گئے، چلو آپ واپس آ جاؤ، آپ کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. 56 سال اس واقعہ کو گزر چکے ہیں. اب تشریف لائے، اوپر چڑھے، ماں کی قبر کے سرحانے. اب اپریل کا مہینہ، گرم دوپہر، سر کے اوپر سایہ کوئی نہیں، ننگے سر، ماں کی قبر کے سرانے یوں بیٹھے، یوں گھٹنے اٹھائے اور یہاں ہاتھ رکھے اور سر یوں دیا. چھوٹا بچہ رونے کے لیے پوزیشن بناتا ہے کہ لمبا رونا ہے تو وہ یوں بیٹھتا ہے. ہم بھی بچپن میں ایسے روتے تھے. آج میرا نبی چھوٹا معصوم بچہ بن گیا، کائنات کا سردار ہو کر ماں کے آگے معصوم بچہ بن گیا، اور سرانے بیٹھ کر یوں سر رکھ کے جوں رونا شروع کیا. اتنا روئے کہ ایک ایک رواں آنسو ٹپکا رہا تھا. آنکھیں بھی بادل کی طرح برس رہی تھی، وجود بھی پسینہ پسینہ اور ہچکیاں، اور بدن ہل رہا تھا، اور آپ کو ہوش ہی نہیں آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. 56 سال پیچھے چلے گئے. سن 2000 میں اس جگہ پہ پہنچا ہوں. میری زندگی سفروں میں گزری، میں 2 دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا ہوں، لیکن جو کیفیت میں نے وہاں دیکھی میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھی. اور میں جب بھی یہ قصہ سناتا ہوں میں روتا ہوں. حالانکہ 2 4 10 دفعہ بندہ سنائے تو یوزڈ ہو جاتا ہے، لیکن میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں. ہر دفعہ میں روتا ہوں. کاش تم میں سے کسی کو نصیب ہو وہ جگہ دیکھنا. میں وہاں چاروں طرف کا، تم پیرس میں کیا سمجھو گے، وہ دکھ درد، کالے پہاڑ، ویرانہ. 2000 میں کل جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شعر آپ کے حق میں گواہی دے. دین کو پلائیں، بیان کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو دھو دے گا اور اس کے اجر کو بہت زیادہ کر دے گا. یہ روزے کی فضیلت ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزا بہ. دونوں طرح محدثین نے اس کو بیان کیا. میں اس کو لیتا ہوں انا اجزا بہ، کہ اللہ تعالیٰ کہے گا روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ اللہ خود ہے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9
رمضان دیکھے، اور آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ افطار سحری آخری وقت میں کرتے تھے، آخری وقت، ادھر بلال اذان دیتا، ادھر آخری لقمہ آپ کے منہ میں ہوتا تھا، اور افطاری بہت جلدی کرتے تھے۔ ایک آدمی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا جب آپ مدینے میں ہوتے تھے، جب آپ سفر میں ہوتے تھے تو ایک آدمی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا، جو ہی سورج کا کنارہ ڈوبتا تھا تو ساتھ ہی وہ کہتا یا رسول اللہ غربت، تو آپ اس وقت کھجور سے، پانی سے، دودھ کی لسی سے، ان 3 چیزوں سے آپ افطار فرمایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد کوئی کھانے کی چیز ہوتی تو کھا لیتے تھے، ورنہ وہی کھجور ہی ان کا کھانا ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ آپ سحری کا کھانا کھا رہے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت کعب بن عجرہ، مقداد بن اسود اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ بکرے کی سری پکی ہوئی تھی اور آپ سحری کھا رہے تھے۔ تسحروا، سحری کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو سحری نہیں دی، کیا ہے کہ اس میں برکت ہے؟ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ، آپ نے سحری کو بابرکت قرار دیا، اور پہلی امتوں کو سحری نصیب نہیں تھی، ہمیں سحری کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو حضرت بلال آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ لقد اصبحت، صبح ہو گئی ہے، آپ کھانا پینا چھوڑ دیں۔ جب کبھی بجلی نہیں ہوتی تھی گاؤں میں 70 کی دہائی میں، تو میں جب گھر آتا تھا تو گھر کی چھت، ہمارے گھر کی چھت بڑی اور چڑھ پر چاروں طرف اندھیرا ہوتا تھا، میں صبح و صادق کی لکیر کو نکلتے دیکھتا تھا۔ اس کے بعد اب بجلیاں ہی بجلیاں ہیں، روشنیاں روشنیاں نظر نہیں آتی، لیکن وہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، حضرت عمار بن یاسر نے یہ آیت سنی تو ایک دھاگا سفید، ایک دھاگا کالا اپنے سرانے کے نیچے رکھ لی، اور اس کو دیکھتے رہے اور کھاتے رہے، اور وہ تو ہم نے کہا تیری سحری تو بڑی لمبی ہو گئی، پھر یہ صبح و صادق مراد ہے۔ صرف عربی جاننے سے آدمی نہیں سمجھتا جب تک کسی کی صحبت نہ ہو۔ تو یہ کہہ کر چلے گئے اذان دینے۔ اذان دینے کے لیے وہ ایک انصاری عورت کے گھر پر چڑھتے تھے، وہ چڑھنے لگے تو پھر واپس آئے تو دیکھا تو آپ کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، یا رسول اللہ اللہ کی قسم صبح ہو گئی۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا لی، کہا یا بلال ما اصبحنا، ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، لیکن تو نے قسم کھائی تو تیری قسم جھوٹی نہ پڑے، اللہ نے صبح و صادق کو پہلے نکال دیا۔ اور حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک ہمارے نبی کھاتے رہتے صبح و صادق ہونی نہیں تھی۔ تو سحری میں آپ مختلف چیزوں سے، جو کی روٹی مل گئی، کھجور مل گئی، افطاری میں بھی یہ تھا، اور ایک روزہ بھی سب کا قضا ہوا، چونکہ یوم غیم اندازے سے روزہ افطار کرنا ہے، بادل والے دن روزہ افطار کرو جب تمہیں اندازہ ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو سارے مدینے پر گہرے بادل تھے، تو سب نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا، تو سب نے افطار کر لیا، اللہ کے نبی نے بھی افطار کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادل چھڑے تو سورج سامنے کھڑا ہوا تھا، پھر اس روزے کو پورے اہل مدینہ نے عید کے بعد اس کی قضا کی۔ اور رمضان میں آپ کی جو بڑی عبادت تھی وہ قرآن تھا۔ 3 دن 9 سال میں، 9 رمضان میں صرف 3 دن آپ نے تراویح کی نماز پڑھی۔ کتنی رکعت پڑھی کوئی صحیح حدیث کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد چھوڑ دی۔ اس لیے حضرت عائشہ کا فرمان صحیح ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ کی 11 رکعت ہی نماز تھی،
چونکہ آپ نے تہجد کا اہتمام کیا، تراویح کا نہیں، اور چوتھے دن آپ نہیں آئے اور وجہ بتائی کہ میں اس لیے نہیں آیا، مجھے ڈر لگا کہ تمہارے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے، وہ فرض ہو جاتی تو پھر لوگ 4 رکعت نہیں پڑھتے تو تراویح چھوڑ دیتے تو کتنا بڑا گناہ ہوتا۔ تو اس میں پھر آپ کے زمانے میں کوئی تعداد نہیں تھی اور حفاظ الگ الگ کھڑے ہوتے تھے، اور اس جیسے یہاں ہو رہا ہے اہتمام، جیسے اب آپ الگ الگ سنا رہے ہیں، وہاں الگ الگ مسجدوں میں سناتے تھے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس میں بھی اسی طرح چلتا رہا معاملہ بغیر تعداد کے تعین کے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا اوائل جو تھا، شروع کا خلافت کا زمانہ، اس میں اسی طرح چلتا رہا۔ ایک دن آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے لوگ، تو آپ نے کہا کہ میں ان کو ایک امام پہ کیوں نہ جمع کر دوں، تو ابی بن کعب پر آپ نے سب کو جمع کیا اور 20 تراویح فرمایا۔ صحیح روایت، اور یہ بھی صحیح روایت ہے کہ آپ نے ابن السائب، پہلے ان کا نام کیا یاد نہیں، ان کو 8 تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ تو اب اگر کوئی 8 پڑھتا ہے گنجائش ہے، لڑائی نہیں کرنی، 8 کا تو ثبوت ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی 20 پڑھتا ہے تو صحیح حدیث ہے، اسے لڑنا نہیں چاہیے کہ تو بدعت ہے۔ بدعت ایک تو ہمارے یہاں بھائیوں کو یہ بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے، بدعت ہے بدعت۔ تو 20 بھی کی روایت بھی حضرت عمر سے ہے اور 8 کی روایت بھی حضرت عمر سے ہے۔ امت کا بڑا طبقہ 20 پر جمع ہوا، اور تواتر سے ایک عمل سینکڑوں سال سے لاکھوں کروڑوں امت کے افراد 20 پر پوری دنیا میں پڑھیں، اور چند لاکھ یا چند کروڑ 8 پڑھیں، اور وہ پھر اپنی رائے اس طرح مسلط کریں کہ 20 تراویح تو ہے ہی نہیں۔ شیخ عطیہ بن سالم رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، اور سب سے بڑے تھے اس وقت محدث 90 کی دہائی میں۔ اس وقت میں جب حج پہ جاتا تھا تو حضرات کے ساتھ جانا ہوتا تھا، تو ہم 1 مہینہ مدینہ ٹھہرتے تھے، تو میں پورا مہینہ ان کے درس میں بیٹھتا تھا اور بہت فائدہ ہوتا تھا درس۔ ان کی کتاب تھی صلاۃ التراویح، وہ میں نے ساری پڑھی کہ میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ 8 تراویح کے بعد بہت سے لوگ نماز چھوڑ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس پر یہ عنوان تھا، اور پھر آگے بات کی کہ یہ نفل ہے۔ کوئی 40 مدینے والے 40 پڑھتے تھے بعد کے، حضور کے بعد کے زمانہ میں، خلفاء راشدین کے بعد کے۔ مکے والے وہ 4 تراویح پڑھ کے 1 طواف کرتے، پھر 4 تراویح پڑھ کے 1 طواف کرتے۔ مدینے والوں نے کہا ہوں اسی طواف تک کر نہیں سکنے، ایسی کی کری، انہوں نے کہا ایسی 20 دیاں 40۔ خان صاحب 2 رکعت نماز نفل، اللہ اکبر۔ ایک کوئی پنجابی جو صحیح بات ہے تو 8 پڑھ لے، لڑو نہیں، 20 پڑھ لے، اپنے جو تم دیکھتے ہو امت کا تواتر اس پہ قائم رہو، اور اس بحث میں کبھی نہ پڑھنا کہ 8 رکعت نہیں ہیں بھی۔ وہاں جیلم کی مسجد اہل حدیث کی تھی، تو میں راول پنڈی سے آ رہا تھا، اس وقت جی ٹی روڈ تھی، وہاں ہم ظہر کی نماز کے لیے رکے۔ میں اندر داخل ہوا تو دروازے کے ساتھ ایک بہت بڑا ایک لگا ہوا تھا اشتہار کہ 20 تراویح ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ روپے انعام۔ تو ایسی احمقانہ حرکتیں کرنے کے لیے زندگی نہیں ہے، تھوڑی سی ہے، اسے صحیح کام میں لگانا ہے۔ تو آپ کی عبادت 11 رکعت ہی رہی 9 سال، پورے 9 سال آپ کی عبادت 11 رکعت رہی۔ اور قرآن کا آپ دور فرماتے تھے جبریل کے ساتھ، رمضان میں جبریل آتے تھے، اب ایک قرآن غالباً جبریل سناتے ہوں گے، ایک قرآن اللہ کے نبی سناتے ہوں گے۔ جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس رمضان میں آپ نے 2 قرآن سنا ہے، 2 دفعہ قرآن کا دور کیا۔ اور پھر لیلۃ القدر کے
تلاش میں آپ نے ایک دفعہ پورا مہینہ اعتکاف کیا، پورا مہینہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کو آخری 5 راتوں میں تلاش کرو، 21، 25، 21، 23، 25، 27، 29، اس میں اس کو تلاش کرو۔ اور آخری اشرا پہ اعتکاف بیٹھتے تھے، آپ کی مستقل سنت۔ ایک دفعہ آپ کا اعتکاف، آپ نے اعتکاف کسی وجہ سے نہیں کیا، وہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ آپ کے اعتکاف میں بستر لے کر آ گئیں۔ ان کو دیکھ کر حضرت زینب بھی یہ بستر لے کر آ گئیں، تو آپ نے دیکھا یہ سوکنیں تو آپس میں ہی لڑیں گی مسجد میں، تو آپ نے اعتکاف اٹھا دیا اور ختم کر دیا۔ اور پھر شوال میں آپ نے 10 دن اعتکاف کے گزارے۔ ایک دن کا اعتکاف 3 خندق جہنم سے دوری ہوتی، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کی مسافت کے برابر ہوتا ہے۔ تو اعتکاف آپ کی مستقل سنت تھی، اور اس میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ رمضان کا مہینہ سخاوت کا بھی ہے۔ آپ اجود الناس تھے، ان اللہ الاجود الاجود وانا اجودکم من بعدہ۔ اللہ سب سے بڑا سخی ہے، اس کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ تو اس میں کھانا کھلانا، ماشاءاللہ جب صحت اچھی تھی تو بہت رمضان اللہ کے فضل سے گزرے حرمین میں، تو وہ عربوں کی فطرت میں سخاوت، اجمیوں کی فطرت میں کنجوسی ہے، ہمیں سخاوت سیکھنی پڑتی ہے۔ عرب میں سخاوت فطری ہوتی۔ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا؟ کہنے لگا ہاں، سخی جنت کے قریب ہے، سخی لوگوں کے قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، اور جہنم کے قریب ہے۔ تو اس میں صرف زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ آپ بھی ایک دوسرے پہ چھوٹی موٹی، کسی کو کھجور کھلا دو، کسی کو کوئی شربت پلا دو، کسی کو کچھ کھلا دو، تاکہ آپ سخیوں میں آ جائیں۔ تو آپ کی رمضان میں ایک آپ کا روزہ، ایک آپ کی تلاوت مستقل، اور ایک آپ اعتکاف بیٹھتے تھے مستقل۔ جس سال آپ نے اعتکاف اٹھایا اس سال آپ نے اس کی قضا کی۔ پھر آپ کے رمضان میں جنگ بدر بھی ہے، آپ بدر کے لیے نکلے، 12 رمضان کو نکلے، اور 17 کو یہ معرکہ ہوا، اور آپ کامیابی کے ساتھ سرخرو ہو کر واپس لوٹے، اور اسی میں فتح مکہ ہوا۔ 8 رمضان کو آپ نکلے، 8 رمضان کو۔ تو عصفان پہنچ کر آپ نے سب کو دکھا کے پانی منگوایا اور اپنا روزہ توڑ دیا۔ پیچھے سے روزے رکھ رہے تھے، روزہ توڑ دیا۔ تو صحابہ نے بھی روزہ توڑ دیا۔ کچھ جو زیادہ ہمت والے تھے انہوں نے کہا نہیں ہم نبھائیں گے، انہوں نے نہیں توڑا۔ تو سفر اور شدت گرمی کی، تو وہ تو نڈھال ہو گئے، اور ان سے نہ خیمے گاڑے گئے، نہ اونٹوں کو چارہ ڈالا گیا، نہ گھوڑوں کی خدمت کی گئی۔ سارا کام کیا جنہوں نے روزہ افطار کر دیا تھا۔ تو آپ نے شام کی نماز میں فرمایا کہ آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے نکل گئے۔ ذهب المفطرون بالاجور، ایسے کر کے روایت، آج افطار کرنے والوں کا اجر بڑھ گیا۔ تو فتح مکہ، غزوہ بدر، یہ رمضان میں آپ کے زندگی میں ہوا۔ اور اعتکاف میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ سر کھڑکی میں کر دیتے تھے، حضرت عائشہ آپ کے سر کی کنگھی کر دیتی تھی، سر اپنا باہر نکال دیتے تھے، اور حضرت عائشہ کیا ہے اسطوانۃ السریر، چارپائی والا
کیا اس کو کہتے ہیں، ستون، وہاں آپ کے لیے چارپائی بچھائی جاتی تھی، آپ اس پر آرام فرماتے تھے، تو اس کا نام ہے استوانۃ السریر۔ تو ساتھ ہی حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، تو آپ اپنا سر اندر کر دیتے، چونکہ آپ نے ہمیشہ بڑے بال رکھے۔ جب آپ نے حج کیا تو آپ کے بال اتنے بڑے تھے کہ 4 گتیں اس کی بنائی گئیں، 4 گتیں، جیسے عورتوں کی 2 ادھر 2 ادھر، تاکہ بال بکھرے نہیں۔ لیکن عام طور پر آپ کے جو بال تھے یہ کان کی لو تک ہوتے تھے، ایسے کر۔ تو یہ میرے نبی کا رمضان ہے، اس کے ظاہری اعمال ہیں۔ اور ایک اندر کی بات ہے، وہ یہ ہے بیٹا کہ اپنے دل کو بغض سے صاف کرو، نفرت سے صاف کرو، حسد سے صاف کرو۔ یہ تمہارے دل کا روزہ ہے، تمہارے صدر سینے کا روزہ ہے۔ جس کسی سے لڑے ہوئے ہو اسے معاف کر دو، جس کسی کی نفرت ہے اس کو دل سے دھو دو، جس کسی کے ساتھ تمہارا معاملہ خراب ہے اس کو اللہ کے سپرد کر دو۔ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے؟ اعلان ہوگا، کہاں ہے جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے؟ آؤ تمہیں جنت کا گانا سناؤ۔ ان لڑکیوں سے کہے گا جن کو دیکھو تو 40 سال آدمی دیکھنے کا مزہ لیتا رہے، اللہ کی قسم آنکھ نہ جھپک سکے، اللہ کی قسم ادھر نہ دیکھ سکے، ادھر نہ دیکھ سکے، 40 سال ایسے فکس ہو کے دیکھتا رہے تو دیکھنے کا مزہ ختم نہ ہو۔ اللہ کہے گا یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں حرام سے اپنے آپ کو بچایا، جنت کا گیت سنو۔ وہ اللہ کی تعریف کا گیت گائیں گی، بول گائیں گی، نغمہ گائیں گی، گانا گائیں گی، ساتھ جنت ساز بنے گی اور حوروں کی آواز ہوگی، اور جنت والے مست اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جائیں گے۔ اللہ کا اشارہ ہوگا غیبی، حوریں خاموش ہو جائیں گی۔ اللہ فرمائیں گے کیسا پایا؟ کہیں گے چس آ گئی۔ اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہنے گے اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ کہیں گے یا داؤد تعال ارقى المنبر۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، آواز تھا، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ یا جبال اوبی معاہ، قرآن کہہ رہا ہے پہاڑ بھی ایسے جھومنے لگتے تھے۔ تو انسانوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ جنگل سے جانور نکل آتے تھے اور بیٹھ کے سنتے تھے، تو اللہ وہ کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، کہا میں نے دگنی کر کے واپس کی۔ اب داؤد کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، اور جنتی مست مست اپنا آپ بھی بھول جائیں گے۔ پھر اللہ انہیں خاموش کرے گا، ہاں بھائی کیسا ہے؟ یا اللہ کمال ہے۔ کہا اس سے اچھا سناؤں؟ کہ یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ۔ آئے ہائے آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب آئیے ممبر پر بیٹھیے، میرے بندوں کے کانوں کو خوش کیجیے، روح کو خوش کیجیے۔ میرے نبی کی آواز چھائے گی تو چلتے پانی رک جائیں گے دریاؤں کے، پرندے اڑتے بیٹھ جائیں گے درختوں پر، اور درخت بھی ساکن، اور میرے نبی اللہ کی توحید کا نغمہ سنا رہے ہیں۔ اور یہ زندگی ہے، پھول نظر ہی نہیں آتا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ کہیں گے اس سے اعلیٰ سنو؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کون ہے؟ تو اللہ کہیں گے لم یبق ارحم الراحمین، اب ارحم الراحمین کی باری ہے۔ اور اللہ کہے گا رضوان، کہے گا جی کا پردے ہٹا دے۔ ابھی یہ ساری باتیں پردے میں تھی، کہے گا ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری۔ حدیث کے الفاظ تو میں پڑھ کے سنا دوں کہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان یہ دیکھو، اگر پردے ہٹا دے یوں پردہ ہٹے گا، اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا۔ وہ زندگی تو یہ ہے، اس لیے روزہ ہے،
اس لیے نماز ہے، اس لیے زکوٰۃ ہے، اس لیے حج ہے، اس لیے کلمہ توحید اور رسالت ہے، اس لیے ذکر و تلاوت ہے، اس لیے سچائی اور دیانتداری ہے، اس لیے حرام سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، جوئے سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے، منافقت سے بچنا ہے، ہیرا پھیری سے بچنا ہے، کہ اگوں اے ہر شے تیار ہے، تیار کرنی نہیں، تیار ہے۔ بعض نادان کہتے ہیں جنت حالی بڑی نہیں، پھر بڑھیں گی۔ ہائے، اللہ نے اپنے حبیب کو جا کے جنت دکھائی ہوندے نہیں، جنت بنی کوئی اللہ دے بندے کوئی تو عقل کریا کر۔ جہنم دکھائی، جنت دکھائی، اپنا آپ دکھایا، ہم تو اس کے قائل ہیں۔ تو اللہ، میرے نبی نے کہا، اللہ ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ۔ ہائے ہائے ہائے، میرے نبی فرما رہے ہیں جتنے جنتی مرد عورت بیٹھے ہوں گے وہاں پورے محلوں میں ہوں گی، اور جنتی ایمان والے ایمان والیاں، ایک میدان ہے مزید، اس کا نام ہے مزید، اس کی گھاس سبز نہیں سفید ہے، نورانی موتیوں جیسی، اور جبریل ایک شیشہ لائے، ایمان والے تو جبریل آئے ایک شیشہ لے کر آئے، اس میں ایک ایسے گول دائرہ تھا۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا شیشہ ہے، یہ درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ کہا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مزید ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ یہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ کہ یا رسول اللہ یہ اتنا بڑا میدان ہے، دیکھو میری چٹکی دیکھنا، 1 سیکنڈ ہوا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو یہاں آنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو۔ یہ وہ کہتے ہیں میں اس میدان میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کتھوں شروع ہوتا ہے کتنے مقدم ہے۔ یہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے، اللہ ایک ایک مرد عورت سے پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، خوش، راضی؟ ایوب علیہ السلام جیسی بیماری کسی نے نہیں دیکھی، کیڑے نہیں پے، یہ ایویں واہیات کر لے۔ اللہ کسے نبی نو ایسا نہیں بنائندا کہ انہوں ویک کے لوگ نفرت کرن، کیڑے نہیں، بیماری تھی، درد درد درد۔ 18 سال ایک پانی کے ڈبکی سے ساری بیماری ختم فرما دی، جوانی واپس، مال واپس، اولاد واپس۔ ایک دفعہ ایک نوجوان نے پوچھا حضور بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا ان جوانی کے دنوں سے بہت اچھے تھے۔ معافی دے دیو حضرت جی، وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ ایک دفعہ عرش سے اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے؟ اس پوچھ میں جو لذت تھی اب جوانی میں نہیں ہے۔ اب اللہ سامنے ہے، توڑے اگو ہیں، موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، بھوک مر گئی، پیاس مر گئی، پیشاب مر گیا، پخانہ مر گیا، لڑائیاں مر گئیاں، غم مر گئے، دکھ مر گئے، مصیبتیں مر گئیاں، خوشیاں، اور اللہ کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ پھر اللہ اپنا قرآن سنائے، جب قرآن سنائے گا، پہلے جنت کے درخت ساز بنے ہوئے تھے، وہ خاموش ہو جائیں۔ اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے کلام سے۔ باقی جتنوں کو ہم سنیں گے دیکھیں گے، 2 آنکھوں سے دیکھیں گے، 2 کانوں سے سنیں گے، اس کی لذت میں ایسا ڈوبیں گے۔ میرے رب کی قسم اگر موت ہوتی تو سب مر جاتا، لذت کی کثرت شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے، اور غم کی شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے۔ مر جاتے نہیں، موت مر گئی ہے۔ اب جب اللہ کو دیکھنا ہے تو ان 2 آنکھوں سے نہیں دیکھنا ہے۔ ہمارے جسم میں 10 کھرب سیل ہیں، کوئی انہیں ان 1-2 طرح کر کے نہیں گنے، اندازہ لگایا ہے اس سے زیادہ ہی ہوں۔ ہر سیل میں جسم کا ہر عضو بننے کی طاقت۔ یہ میرے نوخن سے پوری آنکھ بن سکتی ہے، پورا طارق جمیل بن سکتا ہے، یہاں سے پورا طارق جمیل بن سکتا ہے۔ تو جتنے ہمارے سیل ہیں وہ سب آنکھ بن جائیں گے۔
تو 10 खरब, वहां तो कद 125 फुट होगा, तो 10 खरब नहीं, कई खरब खरब सेल होंगे, उन सब में देखने की ताकत पैदा होगी, और उस सारी आंखों से आप अल्लाह को देखोगे, फिर भी जी नहीं भरेगा। उसकी आवाज, उसके कुरान की लय सुनने के लिए 2 कान नहीं होंगे, पूरा बॉडी जिस्म के सेल कान बन जाएंगे, और उन पूरे अरबों खरबों कानों से तुम अल्लाह का कुरान सुनोगे, फिर भी मजे की इंतहा को नहीं पहुंच सके। तो भाइयों, मेरे रब ने शरीयत दी, अपने महबूब के जरिए दी। मेरे महबूब का ये मुआजिज़ा है कि आपकी शरीयत आज तक कायम है, बगैर ज़ेर ज़बर की कमी बेशी के। तौरात मिट गई, ज़बूर मिट गई, बाइबल मिट गई, कुरान बाकी है, जैसे उतरा था वैसे बाकी है, इसको ना कोई बदल सकता है। ला मुबद्दिल लिकलिमात, ना ये तब्दील हो सकता है। ला तब्दील लिकलिमात ही, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कोई बदलना चाहे नामुमकिन, ये खुद बदल जाए नामुमकिन। ये जैसे उतरा मेरे नबी पर वैसे मौजूद है, एक दिन उठा लिया जाएगा। सुबह उठेंगे तो कुरान के सारे वर्क खाली होंगे। इसे मिटा कोई नहीं सकता, इसे तब्दील कोई नहीं कर सकता। कुछ नादान लोग कहते हैं कुरान ये वो नहीं जो हमारे नबी को उतरा, वो तो और कुरान है। ओ होश में आओ, अकल में आओ, ईमान में आओ। जिस रब के, जो रब कहे इन्ना लहू लहाफिज़ून, मैं इस कुरान का मुहाफिज हूं, उसे कोई मिटा सकता है? उसे कोई बदल सकता है? उसमें कोई जेर दबर की भी कमी ला सकता है? 7 लहजों में कुरान है, वो इख्तिलाफ है। मसलन हम पढ़ते हैं हम्मालतल हतब, मराकश में पढ़ते हैं हम्मालतुल हतब, एक ही चीज है। हम पढ़ते हैं अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, वो पढ़ते हैं आरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। हम किसी जगह पढ़ते हैं यालमून, वो पढ़ते हैं तालमून। ये फर्क, कोई फर्क नहीं। ये मेरे नबी ने कहा 7 तरह कुरान उतरा है, जो कि अरबों में 7 तरह थी। जैसे हमारी पंजाबी, ये शुरू हो जाओ आप यहाँ से पिंडी से और है, थोड़ा आप चकवाल में और है, आगे आ जाओ जेलम में और है, सरगोद में जाओ और है, यहाँ आओ और है, लाहौर में जाओ और है। लेकिन कोई मतलब में फर्क नहीं है, सिर्फ लहजों का फर्क है। वो फर्क है, कुरान में कोई फर्क नहीं है। ये मेरे नबी का एजाज है, मेरे नबी का मोजज़ा है, मेरे नबी की करामत है। सारे नबियों को अल्लाह ने मोजज़े दिए, उनकी जिंदगी के साथ चले गए। मेरे नबी को अल्लाह ने मोजज़ा दिया जो क़यामत तक जिंदा है, क़यामत तक जिंदा है। मेरे नबी कह रहे हैं रोज़ा रखो, मेरा अल्लाह कह रहा है रोज़ा रखो। मेरा नबी कह रहा है क़यामुल लैल। तरावी का असल नाम है क़यामुल लैल, रात की नमाज। तरावी का नाम कैसे पड़ा कि खुलफा राशिदीन के बाद अहले मक्का ने 4 रकात तरावी पढ़ते थे और फिर एक तवाफ करते थे। हम जो 4 तरावी के बाद बैठ के थोड़ी सी दुआ पढ़ते हैं, ये उसकी एक निशानी है, ये उसकी थोड़ी सी नकल है कि वो तो पूरा तवाफ करते थे ना, 7 चक्कर, फिर 4 रकात पढ़ते थे। तो एक तवाफ में जो रेस्ट होता था उसको अरबी में कहते हैं तरवीहा, आराम करना। फिर दूसरा तवाफ करते उसको कहते थे तरवीहतान, 2 आराम। फिर तीसरा तवाफ करते थे तो उसको कहते थे तरावी, जमा कला 3। फिर 2 और करते थे 5, इससे पड़ गया तरावी। ये वाकई सुन्नत का लफ्ज नहीं है, ये बात का है, लेकिन मकसूद तो एक ही है, क़यामुल लैल है। और मदीने वालों ने कहा कि वो तब 20 रकातां ते 5 तवाफ आपा की करिए, अपने को बैतुल्लाह है नहीं। तो उन्होंने कहा हम आज के बाद 40 रकात तरावी पढ़ेंगे। कई साल 40 तरावी पढ़ी गई। 8 और 20 पे लड़ने वाले लोगों को उलझन में डाल देते हैं। नवाफिल हैं, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा। हर तरावी के सजदे पे 1500 ने किए। हुण तुहाडी मर्जी है, 8 रकात में कितने सजदे हो गए?
16 اور 1500 نیکی 1500 نیکی ہر سجدے پر، تو 12-13 ہزار نیکیاں آپ لے کے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ 40 سجدے کرتے ہیں 20 رکعت کے تو 60,000 لے کے جا رہے ہیں۔ 3 رکعت وتر با جماعت پڑھتے ہیں تو 9,000 وہ لے کے جا رہے ہیں، 6,000 وہ لے کے جا رہے ہیں، 9,000 نیکیاں وہ لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کچھ 70,000 آپ یہاں سے کما کے لے جا رہے ہیں۔ 70,000 نیکیاں تو نہ مٹنے والی دولت ہے نا۔ اعتبار بورڈ سے میں لوا دینا، جڑا اتنے نماز پڑھے گا انہوں 70 روپے ہر سجدے تے ملن گے، پھر ویکھا جائے تھے کہ میں سوٹے چل دے، صرف 70 روپے۔ گلستان کالونی چھوڑ جڑانے چو لوگ آون گے، کھرونے چو آون گے، پہلے نام لکھاون گے۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہو بے وقوفو، وہ ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اور تم کیوں 8 تراوی پڑھ کے کی کرنے جاندے ہو؟ بے کہ فون ہی اب موبائل ہی ویندے ہو نا، اور کی ویندے ہو؟ یا ایویں فضول گپا مار دو؟ ہاں کوئی بیمار ہے ٹھیک ہے، لیکن سستی کی وجہ سے چھوڑ دینا گناہ کوئی نہیں ہے، گھاٹا ہے، گھاٹا ہے، گھاٹا ہے، گھاٹا ہے۔ ایک سودا تم 12,000 میں بیچو، ایک 70,000 میں بیچو، کس پہ زیادہ خوشی ہوگی؟ ایک سودے میں 70,000 مل رہے ہوں، ایک میں 12,000 مل رہے ہوں، کون سا سودا کرو؟ تو قیام اللیل، تراوی، ہر سجدے پہ 1,500 نیکی ہے۔ شوق سے پڑھو، دل سے پڑھو۔ کل میں نے ظہر یہاں پڑھی، باہر تک مسجد بھری ہوئی تھی، اور رمضان کے علاوہ ایسے 250 سارے بڈھے بڈھے ہونے، کوئی جوان نظر ہی نہیں آمدہ۔ آج تو سارے نوجوان بیٹھے تھے کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں۔ رمضان کے جمعے اور رمضان کے علاوہ کے جمعے کے فرض ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ فرق کہاں آتا ہے؟ شیطان قید ہو جاتا ہے اور ہم تم آزاد ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم آسانی سے مسجدوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو ہی وہ نامراد عید علیہ حمدہ کدے بھولی پائے گیا عیدے آؤ، اور پھر سارے بھاگ جاتے ہیں۔ پھر وہی 2.5 صفحے نمازی، آپ سب نوجوان اکثر تو میرے بیٹوں کی طرح بیٹھے ہو، میرے بھائیوں کی طرح بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یا میرے پوتوں کی طرح بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں سب سے ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز کی پابندی کرو، ساری زندگی، سارا سال، اللہ کی قسم اگر